बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज दिन है 21 नवंबर, तारीख़ 21 नवंबर है, दिन है पीर का। और इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ 2:50 हो चुके हैं दोपहर के। और जब मैं ये आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ एन इस वक्त तक अभी तक यानी कि अभी तक जो समरी है GHQ से इनिशियली जो इनिशिएट होनी होती है, जो बुनियादी काम शुरू होना होता है, वो GHQ से शुरू होना होता है। जो सेक्रेटरी डिफेंस को जिन्होंने एक चिट्ठी लिखनी होती है, समरी उसके बुनियाद के ऊपर बननी होती है, उन्होंने 3 4 5 नाम भेजने होते हैं। उसमें से जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं उन्होंने वो छलनी करनी होती है कि इसमें कौन कौन सा फाइटिंग फोर्स का जनरल है। सीनियरिटी में तो कोई भी सीनियर हो सकता है, मेडिकल कोर का हो सकता है, इंजीनियरिंग कोर का हो सकता है, व्हाट्सएवर। लेकिन फिर उसमें से जो लड़ाका फोर्स होती है, जो कम्बैट जिसको कहते हैं, या मतलब फाइटिंग फोर्स, वो जो होते हैं उन्हीं में से किसी को लेना होता है। और इत्तफाकन इस वक्त सारे के सारे जो 5 बंदों की लिस्ट बताई जा रही है, या सीनियरिटी में जो 5 ऊपर के लोग हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो क्या कहते हैं, फाइटिंग फोर्स से हैं। तो मेरी इतला के मुताबिक, हालांकि खबरें चल रही हैं ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, जियो पे, समा पे, कि समरी मूव हो गई, समरी मूव हो गई। समरी अभी तक मूव नहीं हुई। GHQ से समरी या GHQ से जो मरासला वजारत दफ़ा को जाना है, सेक्रेटरी दफ़ा को जाना है, वो अभी तक जब मैं आपसे मुखातिब हूँ अभी तक मूव नहीं हुआ। अगरचे वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि पाक फ़ौज के आला तरीन ओहदों पर तकर्री का अमल आज शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह जल्द तमाम तर आइनी तकाज़ों के मुताबिक तकमील हो जाएगी। कुछ उन्होंने मीडिया से भी बात की, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने यही बात की कि जी हो जाएगी। मेरी इतला के मुताबिक सब अच्छा नहीं है, मेरी इतला के मुताबिक सब अच्छा नहीं है। मैं ये बात जो है अपने मुसद्दक़ा ज़राए के हवाले से कह रहा हूँ। इसके ऊपर जो है, अगर मैं ये बिल्कुल प्योर जर्नलिस्टिक बात करूँ तो फिर तो ये जनाब ये सच्चा खाते पामड़ा मचदा है। और यानी कि अगर मैं जर्नलिस्टिक लैंग्वेज इस्तेमाल करूँ तो एक डेडलॉक है। और वो डेडलॉक जो है वो मतलब आगाज़ से पहले ही जो है वो एक रुकावट सी खड़ी है। अमूमन होता है कि डेडलॉक जो उस वक्त पैदा होता है कि हर बंदा अपनी अपनी बात पर अड़ा रहे, और फिर लेकिन बात भी कुछ चल रही हो। तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं, अभी ये दूसरी खबर मैं आपको ब्रेकिंग जो है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूँ। मेरी इतला के मुताबिक अभी तक वज़ीर आज़म की और आर्मी चीफ की एक गैर रस्मी मशावरत वाली मुलाकात भी नहीं हो सकी। और मेरी इतला के मुताबिक ये जर्नलिस्टिक मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो लिहाजा अब इसको मैं अगर अपने जर्नलिस्टिक अल्फाज इस्तेमाल करूँ तो मैं इस खबर के ज़रिए अग भी ला सकना। वो एक होता है ना, काम चुक दो, हम जर्नलिस्टों में होता है कि चुक के तो खबर बढ़ाओ। तो फिर तो ये वाली लैंग्वेज होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सर के मुलाकात नहीं हो सकी और मुलाकात नहीं हुई, और ये इल्तज़ामन ये बाई डिज़ाइन मुलाकात नहीं हो सकी। और कहने वाले ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो क्वारंटाइन में गए हैं वो इसी मकसद के लिए गए थे, मुलाकात नहीं हो सकी। और वो एक गैर रस्मी मुलाकात थी, एक अलविदाई मुलाकात भी अभी तक नहीं हो सकी। अलविदाई मुलाकात से पहले समरी का आना, ये या वो प्रोसेस शुरू हो जाना, यानी कि वज़ीर दिफा साहब कह रहे हैं कि प्रोसेस शुरू हो चुका है और वो कह दिया गया है, मतलब समरी, कुछ लोग कह रहे हैं समरी मूव हो गई है। समरी मूव नहीं हुई, प्रोसेस इस हद तक शुरू हुआ है कि वज़ीर दिफा के अमले को, वजारत दफ़ा के सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी डिफेंस को ये ज़बानी कलामी कहा गया है कि समरी तैयार करो। वो कह रहे हैं मैंने थलियो नहीं आई। हमूदुर रहमान साहब जो हैं ये जनरल बाजवा साहब के समदी हैं। एक समदी उनके साबर मिठू साहब हैं, एक समदी हमूदुर रहमान साहब हैं। और पाकिस्तान में जो सेक्रेटरी डिफेंस होता है वो चूँकि बॉस होता है टेक्निकली, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, बल्कि चेयरमैन चीफ जॉइंट स्टाफ ऑफ कमेटी का भी सबसे बड़ा जो ओहदा है पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज का, जो सरबराह है, वो भी सेक्रेटरी डिफेंस का मातहत होता है। तो पाकिस्तान में एक रवायत चली आई है कि चूँकि जो आर्मी चीफ होता है वो बड़ा ताकतवर होता है,
اور آرمی چیف بائی ورچو آپ کہہ لیں کہ مطلب جس کو ہم ڈیفیکٹو کہتے ہیں، وہ ایک طرح سے پوری ریاست کا سربراہ ہوتا ہے ڈیفیکٹو. سوری میں یہ والے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، پریکٹیکلی یہی ہوتا ہے. غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان سے پوچھ کے لگاتے کہ سر آپ کا باس کون سا لگایا جائے. سر یہاں پر تو وزیر اعظم بھی ان سے پوچھ کے لگتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، میں یہ بات ادھر ادھر نہ پھیل جائے تو لہٰذا میں آپ کو ذرا جب وہ کیا کہتے ہیں تذکرہ اس کا چل نکلا تو میں وہ آپ کو واقعہ بتا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ گیلانی صاحب کو نااہل کر دیا گیا تھا، سزا ہو گئی تھی ایک دن کی NR و ملدرآمد کیس کے اوپر. تو جو مخدوم شہاب الدین کا نام جو تھا وہ وزیر اعظم کے طور پر لیا جا رہا تھا. صدر صاحب نے فون کیا، اس وقت کے صدر صاحب نے، آصف علی زرداری صاحب نے جنرل کیانی صاحب کو، اور یہ بات اوپن سیکرٹ ہے، یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ ہم شہاب الدین صاحب کو، مخدوم شہاب الدین کو وزیر اعظم نامزد کرنا چاہ رہے ہیں. پنجاب سے چونکہ ہم نے لگانا ہے، صدر سندھ سے ہے، ایک روایت ہے کہ ایک ہی صوبے سے دونوں عہدیدار نہیں ہو سکتے، تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں. کیانی صاحب نے کہا کہ میں تھوڑی دیر بعد آپ کو بتاتا ہوں. تھوڑی دیر بعد خبر کامران خان صاحب کی طرف سے خبر یہ بریک کر دی گئی کہ ایفیڈرین کیس میں مخدوم شہاب الدین صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. لو پڑھو، یہ ہے سر کہ وزیر اعظم بھی پوچھ کے لگانا پڑتا ہے. تو یہ تو سیکرٹری دفاع ہے. تو سیکرٹری دفاع اس لیے کہ کام کرنے میں سہولت ہو، وہ اپنے آپ کو باس نہ سمجھتا پھرے، اور سیکرٹری دفاع کو پتہ ہو کہ مجھے اس بندے کے کہنے کے اوپر یہ لگایا گیا ہے، تو لہٰذا میں تمیز کے ساتھ رہنا ہے، میں نے اپنی اوقات میں رہنا ہے، میں باس نہیں ہوں. یہ باور کروانے کے لیے یہ کام ہوتا ہے. تو حمود الرحمان صاحب تو ویسے بھی رشتہ دار ہیں، تو وہ سمری اب کیوں موو نہیں ہو رہی. اب یہ میں آپ کو سرکار کا ایک افیشل جو ایک ہوتا ہے نا، جو ہو سکتا ہے وہ مطلب ڈنک نکالا ہوا موقف، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور ایک موقف جو ہے وہ ذرائع کے حوالے سے، جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع ہوتے ہیں، ان کا کیا موقف ہو سکتا ہے، میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. پہلے جرنلسٹک بات کرتے ہیں کہ سمری موو سر نہیں ہوئی، اور اس کام کے لیے اور سمری کیوں موو نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی تک آرمی چیف صاحب کے ساتھ نہ الوداعی ملاقات ہوئی ہے، نہ غیر رسمی مشاورت ہوئی ہے آرمی چیف سے متعلق، اور کہا جا رہا ہے کہ سمری موو کریں. عمل یہ شروع ہوا ہے. اور وہ کیوں نہیں مل رہے؟ وہ اس لیے نہیں مل رہے کہ ان کو پتہ ہے وزیر اعظم کو کہ ان کی ڈیمانڈ کچھ اور ہونی ہے. کن کی؟ باجوہ صاحب کی، کیونکہ خبریں آ جاتی ہیں. تو لہٰذا اوائڈ کرنے کے لیے وہ کرونا اور کا پہلے دن سے ہی لندن سے آتے ہی وہ کرونا میں، وہاں پہ بھی کرونا میں، یہاں میں بھی کرونا میں کوارنٹائن چلے گئے. اور ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے کس کو؟ پوچھو کس کو؟ سارے کو زبان لا، اسحاق ڈار صاحب کو. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ فرنٹ لائن پہ آ کے کھیل رہے ہیں. اب اسحاق ڈار صاحب کون ہے؟ اسحاق ڈار صاحب کا پاکستان آنا بالکل اسی طرح، یہ اسی یعنی اس کی جو ہے نا، وہ کیا کہیں گے اس کی شدت، وہ اسی سے آپ کمپیئر کریں کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت اسحاق ڈار صاحب نے کرپٹ کہہ کے ختم کی تھی، اور مسٹر 10% زرداری صاحب کو مشہور کیا گیا تھا. پھر زرداری صاحب کو نگران کابینہ میں وہ بنایا گیا تھا منسٹر، اور اسحاق ڈار صاحب اس نے غلام اسحاق خان صاحب نے بنایا تھا. بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ یہ ایک طرح سے کلین چٹ لینا تھا کہ آپ نے اس پر الزام لگایا تھا کہ یہ کرپٹ ہے آصف علی زرداری، اور آپ ہی اس سے اوتھ لے رہے ہیں ایک نگران وزیر کا. تو یہ تھا. تو اسحاق ڈار صاحب کی پاکستان واپسی جو ہے وہ ایک علامتی بات تھی کہ نواز شریف تو نہیں آ رہا، لیکن اسحاق ڈار آ گیا. اسحاق ڈار آپ کو پسند نہیں تھا پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو، اور اسحاق ڈار کیوں پسند نہیں تھے؟ کیونکہ وہ پیسے نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ پائن یہ تو انہیں ارب روپیہ تے ہون دیتا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں کو ناپسند تھے. اور اسحاق ڈار صاحب کو آگے کرنے کا اس کام میں مقصد یہ ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، یہ باور کروایا جا سکے کہ آپ نے جن کو نکالا تھا کہہ کے کہ ہمیں یہ چہرہ پسند نہیں ہے، یہ بندہ پسند نہیں ہے، اب وہ اگلے آرمی چیف کے سارے معاملات سیدھے کرے گا، اور آپ کے ہوتے ہوئے کرے گا. یہ ہے اس کی کانوٹیشن. ٹھیک ہے جی. تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، اب وہ ان کے ساتھ ملاقات ظاہر ہے کہ وہ کیوں کریں گے آرمی چیف صاحب الوداعی ملاقات؟ آرمی چیف کا باس تو
چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ہے وہ وزیر اعظم ہے، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اپنی بیماری کی وجہ سے وہ مل نہیں پا رہے. ایک ملاقات ہوئی ہے ابھی تک، اور وہ ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، اور وہ بھی ریکارڈڈ ہے، وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ وہ بھی ملاقات ایک خاص فاصلے کے اوپر ہوئی ہے، وہ جو سوشل ڈسٹنس جو ہوتا ہے وہ مینٹین کیا گیا ہے. لیکن کاغذی کارروائی تو عمران خان صاحب بھی کرنٹائن جب تھے، ان کو کرونا ہوا تھا، وہ کر رہے تھے. تو کاغذی کارروائی جو ہے یعنی کہ کاروبار مملکت تو چل رہا ہے. تو سر ایک تعطل ہے، ایک ڈیڈ لاک ہے. یہ بات ابھی پورے 3 ہو گئے ہیں، ڈیڈ لاک قائم ہے. کیونکہ یہ فون میرا کھلا ہوا ہے، میرے ایک دو دوست ہیں کہ اگر وہ کوئی ہوگی تو وہ جناب فوراً فون مجھے آ جانا ہے. فون ابھی تک نہیں آیا، تو ڈیڈ لاک اس کا مطلب ہے ڈیڈ لاک قائم ہے. ٹوٹ جائے گا، کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ چیزیں اب بہت سے جو دیکھیں، ایک وہ وقت تھا جب وزیر اعظم کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، ایک وہ وقت ہے اب سب کچھ وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہے. تو لہٰذا ہوگا وہی جو وزیر اعظم صاحب چاہیں گے. اور یہ کئی دفعہ باور کروایا گیا ہے کہ یہ جو اپنے وزیر خارجہ صاحب ہیں، انہوں نے جو 2 دن پہلے فرمایا کہ جی مارشاء اللہ مارشاء اللہ، وہ بے کہنا تھی نو سنانا نو تو وہ کہ جی ٹھیک ہے، مطلب تیار تھے ہم ماشاء اللہ کے لیے. تو تیار تھے کا مطلب ہے تیار ہیں، لگا لیں عمران خان صاحب ماشاء اللہ، ابھی بھی ان کی مرضی ہے تو لگوا لیں. 26 کو آنا ہی نا، لگوا لیں ماشاء اللہ. تو تیار ہیں ذہنی طور کے اوپر کہ ہوگا وہی جو پاکستان کا آئین اور قانون کہتا ہے، اور وزیر اعظم کا اختیار ہے، اور کوئی مشاورت ضروری نہیں ہے. میرے ذرائع کے حوالے سے مجھے جو پتہ چلی ہے بات میں آپ کو بتا دوں. میں نے پوچھا کہ یار یہ تو روایت ہے کہ جو آؤٹ گوئنگ چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ ایک غیر رسمی مشاورت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ لکھا نہیں ہوا کہیں پہ، روایت ہے تو ٹھیک ہے. اور کتنی کی روایت ہے؟ کوئی روایت نہیں ہے. یہ مجھے انہوں نے کہا، یعنی کہ گورنمنٹ سائڈ کے لوگوں نے. تو انہوں نے کہ نہیں یار یہ اس طرح نہیں ہوتا. تو باقی یہ ہے کہ ملیں گے، کیوں نہیں ملیں گے. اب آفیشیل جو گورنمنٹ والے جو ہیں وہ جب اپنی زبان میں بولیں گے تو یہ بولیں گے یار آپ لوگ بات کا بناتے ہیں صافی بتنگر. دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب کی طبیعت خراب ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اسمبلی موو کر دیں یار، تو ہو جائے گی، آج نہیں تو کل ہو جائے گی. آرمی چیف صاحب کی ابھی 29 تاریخ تک ہیں، کبھی بھی ہم جا کے ان کو جناب مل لیں گے، اس میں کون سی بات ہے. یہ جو خبریں اس وقت پھیل رہی ہیں کہ جی کہ آرمی چیف مارشل لا لگا دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ آپ لوگ پھیلا رہے ہیں. اور یہ کہ جی کہ وہ مل نہیں رہے، یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں. اور ان کی طبیعت خراب ہے، اسٹیبلش ہے، اور طبیعت خراب ہو تو کیا اب اس میں وہ احتیاطیں نہ کریں کہ چیف صاحب کو بھی لگوا دیں وہ والا کرونا چرونا. تو یہ آپ فضول باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں. سموتھ کام چل رہا ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ انٹیکٹ ہے، پاکستان کے آئین کے مطابق چل رہی ہے، پاکستان کے آئین کے مطابق سارے کام ہوں گے. تو اور ادھر سے اگر ہم بات کریں تو وہ یہ کہی جا رہی ہے بات کہ جی کہ وہ کہی جائے گی، ہو سکے وہ لینگویج کیا استعمال ہوگی کہ نہیں جی آرمی چیف. اور پھر وہ یاد کریں نا آپ جو پریس کانفرنس کی ہے جنرل کیا نام تھا جی ان کا، فیض علی چشتی صاحب نے، انہوں نے کہا جی کہ وزیر دفاع کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ بیرٹ کیا ہے، میرٹ تو آرمی چیف کو پتہ ہوتا ہے. یہ اس طرح کی لینگویج آپ کو سننے کے ملے گی اگر جب آپ فون کریں گے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ میں موجود اپنے ذرائع سے کہ جی کہ وہ تو پھر آرمی چیف اگلا، تو پھر وہ جانشین تو پھر جناب آرمی چیف نے سیٹ کر کے جانا ہے. تو سر گڑبڑ ہے حضور اعلیٰ، لیکن گڑبڑ ایسی نہیں ہے کہ آپ دل پکڑ کے بیٹھ جائیں اور لمحے پہ جائیں کہ پتہ نہیں کی ہوئے گا. سمری موو ہوگی، وزیر اعظم کے آئینی اختیارات وسیع تر ہیں، وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ہیں، اور وزیر اعظم جو ہیں وہ کوئی بھی قانونی جو ہچ ہے مطلب کہ رولز ریلیکس ہو سکتے ہیں. وزیر اعظم کسی کو کسی بھی ایشو کے اوپر اور سمری کا محتاج نہیں ہوتا وزیر اعظم، یہ بات ذہن میں رکھیے گا آپ. آرمی چیف کی تقرری کا ذکر دستور پاکستان میں ہے، اس کے نیچے آرمی ایکٹ ہے اور اس کے نیچے ضابطہ ہے. رولز ریلیکس کرنے کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے، اور ایک آئینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اس کو کسی سمری کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں سادہ الفاظ میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں. اور مطلب ہو سکتا ہے کہ اس وقت وزیر اعظم صاحب کا ہاسا نہیں کر رہا ہو اور وہ لوٹیاں پوٹیاں لے رہے ہوں کہ میرے کو لوگ کھی کرائی جا رہے ہیں میاں صاحب وڈے پائن. تو وڈے پائن سر کروا رہے ہیں جو ہو رہا ہے، اور ہوگا وہی جو وڈے پائن صاحب چاہ رہے ہیں.
تو باقی جس نے اپنی مرضی کرنی ہے کر لے, یہاں پہ کون کسی کو روک سکتا ہے, یہ بڑے بھائی کی کا الاعلانیہ کہہ رہے ہیں. تو ابھی تک تعطل ہے, ابھی تک گڑبڑ ہے. کوئی چاہتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس کو لگائیں پرائم منسٹر, یا پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ میرٹ کی پالیسی کو جو ہے وہ فالو کیا جائے گا, اور کچھ چاہ رہے ہیں کہ نہیں کہ یہ نہیں یہ ہو. تو سر معاملہ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے, سنگ پھنسے ہوئے ہیں, اور ہوگا وہی جو انشاءاللہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا. باقی پاکستان کو جن جن چیزوں سے ہمیشہ نقصان ہوا ہے وہ ہوا ہے من مرضی سے. دستور جس کو جو مرضی کی اجازت دیتا ہے وہ کرے, سوچ سمجھ کے کرے, ٹھیک رہے گا. اور اگر کوئی اور اپنی من مرضی کرے گا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں, نقصان ہے. اس تھوڑی ہوئی بات کہی کو زیادہ سمجھیں اور زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا. میرا خیال ہے وہ ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ 25 تک جو ہے وہ نکل آئے گا, مطلب پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو جائے گا. تو حکومت قائم ہے سر, ڈٹی ہوئی ہے. فی الوقت اتنا ہے. بہت بہت شکریہ.